जी सलाम, उर्दू दुनिया का नंबर 1 चैनल और आपका अपना प्रोग्राम सदाए जिंदगी। आइए इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन लाइंस अभी थोड़ी देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होना शुरू हो जाएंगी। फोन नंबर फ्लैश होना शुरू हो चुके हैं। अभी फोन कीजिए और अपनी बात रखिए। मुफ्ती डॉक्टर साद मुश्ताक हसीरी साहब इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। आज आप हमारी रहनुमाई करेंगे, हमारे नाजरीन को एक रास्ता बताएंगे अल्लाह के नाम के साथ, उनके मसलों को लेकर के। जब तक हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, मेरा एक सवाल था, हम उनकी बात कर रहे हैं जो हाजी बन करके अब लौट रहे हैं वतन अपने अपने। तो कल हमने बात की थी कि जो तबरुकात वो लेकर आते हैं कैसे उनसे लेना चाहिए, कैसे उनके साथ पेश आना चाहिए। आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हज जो है वो जिंदगी में एक बार करना ठीक होता है? क्योंकि कई लोग जो साहिब हैसियत हैं, जिनकी गुंजाइश है या जिन्हें लोग भेजते रहते हैं, वो बार बार करके आना चाहते हैं, तो कई लोग फिर दूसरे हज की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो तरीका क्या सही है? एक बार, क्योंकि हमारे अल्लाह के रसूल ने भी सिर्फ एक बार हज किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मुहतरम, बहुत अहम सवाल किया है आपने जी। हम जिंदगी में ये देखते हैं बहुत से लोगों को कि एक वो शख्स है जो जिंदगी भर इसकी तमन्ना लिए दुनिया से चला जाता है और उसे हज की तौफीक नहीं मिल पाती जी। उसमें बहुत से लोग हैं जो अपनी फाइनेंशियल कमजोरी की बिना पे, बहुत से लोग तौफीक न होने की बिना पे, बहुत से लोग गफलत की बिना पे, कई वजूहात हैं। लेकिन एक बड़ा तबका है कि जो खुशहाल है वो एक दफ़ा हज करने के बाद बार बार वो हज करते हैं। तो यकीनन जिसको तौफीक है, जिसको अल्लाह ने दौलत दी है, खुशहाली दी है, उसको इजाज़त है। और यकीन वहाँ जाने के बाद एक ताजगी तो यकीनन आती है, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा ये, तो उससे एक स्पिरिट और आदमी को बिल्कुल तरोताज़ा होने का मौका मिलता है। अलबत्ता ये कि बहुत से लोग देखे 10-10, 20-20 हज वो कर रहे हैं, ये भी उनकी खूबियाँ ये उनके लिए हैं। यहाँ पर एक पहलू ये भी है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में एक मरतबा हमारे लिए हज फ़र्ज़ किया है। अगर एक दफ़ा हज करने के बाद या बीच में थोड़ा सा गैप देने के बाद अगर वो पैसा जिसके लिए हम हर साल जाना चाह रहे हैं, अगर वो हम उन लोगों को भी करा दें कि जो लोग वाक़तन नेक हैं, अच्छे लोग हैं, जो तमन्ना रखते हैं, अगर वो पैसा उनके लिए जाता तो हमें कई तरह का अज्र मिलता। क्योंकि अब जो हम दोबारा हज कर रहे हैं वो नफल के तौर पर कर रहे हैं। या ये कि उससे ये भी देखना चाहिए कि कहाँ पर किसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कुर्बानी हो, एक वहाँ पे एक इहराक है मकसद, मतलब वहाँ पर तो ज़बह मकसद है, इसलिए वो मुतबादिल के तौर पर नहीं देखा जा सकता। लेकिन हज वगैरह के मौसम में हम मुतबादिल के तौर पर किसी दूसरे को या अगर नफल के तौर पर उससे ज़्यादा अगर कहीं पर ज़रूरत महसूस हो रही है तो वहाँ भी उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए एक दूसरी चीज़ है, उम्रा का रखा गया है। उम्रा बार बार आप कर सकते हैं, तो ये करके साल में हर महीने उम्रे के लिए जा रहे हैं, उससे ये भी पहलू था कि हम दूसरों को भी इसका मौका दें, या ये कि वो पैसे अगर इससे ज्यादा अगर कहीं पर ज्यादा जरूरत पड़ रही है, कोई तकलीफ में है, कोई बीमार है, कोई गरीब है, किसी का रोजगार नहीं चल रहा है, तो इस पहलू पे हमें गौर करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत अहम बात आपने बताई, क्योंकि ऐसी बातें जाती रहनी चाहिए। सारा बानो एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। सारा जी, आप अपनी बात रख सकती हैं सदाए जिंदगी में। हाँ बोलिए। हाँ, मैं आपको ऐसा बोलती हूँ, मेरे लड़के को यानी काम पे जाता है, नौकरी पे जाता है, और 15 दिन बाद, जैसे 15 दिन महीना जाता है और वापस फिर छोड़ देता है जी, फिर वापस दूसरी जगह लगता है, फिर छोड़ देता है। उसका दिल नहीं लगता काम में। मेरी 3 लड़कियां हैं, मेरे हमारे के पापा वॉचमैन में जाते हैं जी। तो दुआ करवा दो कि अच्छा हो जाए सब। मतलब काम में मन नहीं लगता है, जहाँ भी जाते हैं 15 दिन 20 दिन में छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ देता है। क्या काम करते हैं वैसे? उन्होंने क्या किया है, पढ़ाई क्या करते हैं वो? 12 मैंने उसको पढ़ाया है, 12 क्लास पढ़ी है उसने जी। ठीक है। और काम क्या लगते हैं वो आमतौर पे? कभी कॉल सेंटर में जाता है, कभी कई जो उसके दोस्त के वहाँ चला जाता है, कभी वो फाइल में चला जाता है, कभी यूँ कहता है मम्मी इधर गया था, मम्मी। अब मैं उसके पीछे पीछे तो फिर सकती नहीं भाई।
صحیح بات ہے, بالکل آپ کی پریشانی بھی بہت جائز ہے. ہم ضرور یہاں سے دعا کریں گے اور مفتی صاحب کوئی راستہ بھی بتائیں گے. من نہیں لگ رہا ہے لڑکے کا, ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے کام میں. جی جی بالکل بہن, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے فون کیا. ہم ایک اور کال اسما جی کو بھی سن لیتے ہیں, پھر ہماری سارا بانو بہن کا بھی جواب دیں گے. تو اسما آپ اپنی بات رکھیے. اسما اپنے ٹی وی کا ساؤنڈ کم کر کے اپنی بات رکھیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام, بتائیے. بند کر دو. دیکھو ہمارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ان کا پیر درد ہوگا. جی ان کا پیر جو ہے ان کو آپریشن ہوا, رانچ پڑا, اس سے چلنے نہیں آ رہا اور تکلیف ہے. اچھا طرح سے چلنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے آپ. جی جی ضرور ضرور ہم جی جی پیر میں راڈ ڈل گئی ہے نا, پیر میں راڈ ڈلی ہے آپ نے بتایا, اور اچھی طرح سے وہ چل پائیں اس کے لیے کوئی وظیفہ, کوئی دعا وہ جاننا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. پہلے تو یہی دعا ہے دل سے کہ وہ جلد سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے. جو تکلیف ان کی زندگی میں آئی اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بخشا, یہ سب سے بڑی بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پیروں پر بھی چلنے لگیں گے. تو ایک ایک کر کے سوالوں کے جواب لیتے ہیں. ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ ان کا جو لڑکا ہے وہ 15 دن 20 دن جاب پہ جاتا ہے اور پھر چھوڑ کے چلا آتا ہے. سب سے پہلے تو یقیناً اگر وہ جاب پہ نہیں جائیں گے تو ان کے گھروں میں پریشانی رہے گی. جیسے انہوں نے کہا کہ میری 3 بیٹیاں ہیں, تو ان کے لیے بھی دعاؤں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو, ہر طرح کی پریشانیوں کو دور کرے, آمین. اور ان کے گھر میں خوشحالی دے, عافیت دے, آرام دے, سلامتی دے. صاحبزادے کے لیے میں ایک مشورہ یہ دوں گا کہ ایک تو یہ کہ اچھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اور ان کو سمجھانے کی, چونکہ ابھی کم عمر ہیں وہ, شاید وہ میچیورڈ نہیں ہو پا رہے ہیں, تو اس لیے تھوڑا سا کاؤنسلنگ اور کی ضرورت ہے, کاؤنسلنگ کریں. ماں ان کے لیے یا ہادی, اور وہ صاحبزادہ اگر جو طبیعت نہیں لگ پا رہی ہے تو یا قیوم, چھوٹا سا ورد ہے, بڑا لمبا نہیں ہے. اگر آپ اسے محنت کر کے پڑھیں گے تو, یا وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. صاحبزادے یا قیوم پڑھیں, اور ماں جو ہے یا ہادی, تو بچے کو رہبری ملے گی, راستہ ملے گا, اور تھوڑا سا کاؤنسلنگ سمجھاتے بجھاتے رہنا. اچھے ماحول کی ضرورت ہے, انشاءاللہ وہ جمیں گے. ٹھیک ہے, بہت اہم بات. یا قیومو اور یا ہادی, ماں کو پڑھنا ہے, بار بار ورد کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بیٹا جاب میں مضبوطی کے ساتھ جاب کو پکڑ لے گا اور اس کی زندگی بہتر ہوتی چلی جائے گی. میری بہن ایک اسما تھی, ان کا سوال کا جواب لینے سے پہلے ایک اور اسما بانو ہے, ان کا بہت دنوں بعد کال لگا ہے, ان کو بھی سن لیتے ہیں, پھر دونوں اسما کے سوالوں کا جواب دیں گے. جی اسما بانو, آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بنگلور سے بول رہی ہوں. جی بولیے. جی میرا 4 سال میں میرا آنکھیں کی روشنی چلی گئی ہے. جی تو اس کا وظیفہ بتا سکتے ہیں؟ اچھا, 4 سال ہو گئے آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے. جی ہاں. ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ آنکھوں کی رگ تھوڑی ویک ہے. اچھا. تو عالم کے پاس بھی گئی تھی, جی, انہوں نے کہا کہ یہ اثرات کی وجہ سے ہے. تو ایسے ہی. اچھا ٹھیک. تو دونوں آنکھوں کے ساتھ یہ دقت ہو گئی ہے؟ ہاں جی. تو ایک سیدھی آنکھ سے تھوڑا بہت دکھائی دیتا ہے. تو میں ہر جمعرات روزے رہتی ہوں اللہ کے نام سے. تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں. جی. اور تو دعا میں یاد رکھے. تو بالکل ضرور, اور آپ کی پریشانی دور ہو. مفتی صاحب کیا کہیں گے آپ اس بہن کے لیے, ہماری اسما کے لیے, اسما بانو کے لیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی اسما بہن کے لیے, صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو بصارت اور بینائی والی بات ہے, تو میں یہاں بیٹھے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو آدمی پہلے دیکھ چکا اور پھر اس کو بصارت نہ ملے تو کس قدر اس کے لیے پریشانی والی بات ہے. اللہ رب العزت آپ کی بصارت کو لوٹائے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو بصارت جانے کے بعد بھی لوٹ جاتی ہے. آج کل ٹیکنالوجی بہت ہے. آپ ڈاکٹری اور دوائیوں سے بالکل نا امید نہ ہو, بلکہ اس کے لیے آپ جہاں تک ممکن ہو سکے وہ کوشش جاری رکھیں. جی. اور اگر کسی نے اثرات کی باتیں یہ بتائی ہیں تو اس کے لیے بہترین چیز جو ہے آیت الکرسی کی کثرت سے تلاوت. جی. اگر 41 مرتبہ صبح 41 مرتبہ شام پڑھیں گی تو اگر اس طرح کے اثرات ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے. اور ان کے لیے خاص طور پر یا نورو یا بصیرو, یا نور پڑھ کر کے نماز کے بعد بھی 11 مرتبہ پھونک کر کے, اور اس طریقے سے آنکھ میں پھیرنے سے سب لوگ, بہت سے لوگ کرتے ہیں. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ لوگ 70 سال کے بعد بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم وہ بغیر چشمے کے اخبار وغیرہ پڑھ لیتے ہیں. تو ایک اب اس کی کوشش کی, اللہ رب العزت کا نام ہے, اللہ اس کے ذریعے سے آپ کے نور میں نور عطا فرمائے, بصارت عطا فرمائے. اور یا بصیرو, بصارت سے بھی
تو یہ دونوں چیزوں کا بھی یا نورو یا بصیرو نماز کے بعد پڑھ کے انگلی سے دونوں آنکھوں میں پھونک کر کے عید کو پھیریں اور مستقل یہ کام کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی بصارت کو واپس لوٹائے، ہماری ہی دعا ہے. ٹھیک ہے، بہت اہم بات آپ نے بتا دی، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فائدہ ہوگا. میری ایک اور بہن تھی اسما، ان کے سوال کا جواب لینے سے پہلے ایک سمی ہے، ان کو سن لیتے پھر دونوں کے سوال کا جواب لیں گے. جی یہ بھی ہماری بہن ہے. جی سمی صاحبہ اپنی بات رکھیے. اپنے ٹی وی کا ساؤنڈ، جی اپنے ٹی وی کا ساؤنڈ کم کر کے اپنی بات رکھیے. ٹائم کم کر دیا، میں باہر سے بات کر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے یہ پریشانی ہے کہ ہم نا 1 سال سے نا جسم پہ الرجی ہے. جی ہمیں کتنے بھی دوائی کھاتے ہیں لیکن کم ہوتی نہیں ہے، اس کے واسطے دعا بولو. اور ایک کیا ہوگا تو میرے بھائی کو ہے نا کام میں جاتا ہے، 1 برس کے بعد وہ کام سے نکال ڈالتے ہیں، نہیں تو وہ کام کیا کہ تو روک دیا جاتا ہے. ویسے 4 سال سے میرے بھائی کو برابر کام نہیں ہے، اس کے واسطے کیا تو بھی دعا وظیفہ کیا ہے تو بھی بولو. میرے بھائی کا نام نا عبد الرحیم بیگ. ٹھیک ہے ضرور ہم بات. ایک چھوٹی سی بات اور ایک چھوٹی سی بات. جی میرے جاننے والا ایک ہے، میرے بھائی کے رشتے میں لگتا ہے، وہ نا زیادہ پیتا ہے، بہت اچھا آدمی ہے لیکن زیادہ پیتا ہے. اس کی بیوی اس کی طرف سے بہت پریشان ہے، اس کے لیے بھی ایک دعا بتا دیجیے. ضرور ضرور بالکل ہم بتائیں گے. بہت آپ سے بات کر کے اچھا لگا. آپ پریشان مت ہونا، انشاءاللہ تعالیٰ سب اچھا ہو جائے گا. جسم کی الرجی بھی چلی جائے گی. اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے اور بڑا کرشمہ ہے جس کو کہتے ہیں نا، یقیناً. تو اللہ تو بڑے کرشمے کرنے والا ہے اور اسی نے ہمیں بنایا ہے، وہی مصیبتوں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو حل کرنے والا ہے. تو ہماری ایک اسما بہن نے جو پوچھا تھا، میں سمی بہن کی بات کی طرف آؤں گا. اس سے پہلے اسما کہ ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اللہ نے ان کی جان بخشی، لیکن پیر میں بہت چوٹ آ گئی تھی تو پھر راڈ ڈلی ہے. تو اب یہ دعا کریں، یہ دعا بتائیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے لگیں، کیونکہ ابھی بھی وہ چل نہیں پاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے بھائی کی پریشانی دور ہو، چونکہ ایک بھائی مرد کی وجہ سے پورے گھر کا ایک نظام یہ درہم برہم ہوتا ہے. تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ صلاۃ الحاجت 2 رکعت پڑھ کر کے، یہ وہ خود نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے ہوں، اور ان کی جو بہن جنہوں نے سوال کیا ہے وہ صلاۃ الحاجت میں سجدے میں جا کر کے، جی سجدے میں جا کر کے، صلاۃ الحاجت مطلب نماز حاجت، ہاں نماز حاجت پڑھ کر کے اور سجدے میں جا کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دونوں ہاتھ کو یوں نہ رکھ کر کے، یوں ہاتھ پھیلا کر کے، اور پھر وہاں اللہ رب العزت سے دعا مانگیں کہ یہ اللہ انہیں اپنے پیر پہ کھڑا کر دے، انہیں اپنے پیر پہ کھڑا کر دے. یہ ان کے لیے ایک مجرب عمل ہوگا. جی دیکھیں ہر ایک کے لیے جو دل میں الگ الگ عمل آتا ہے تو وہ ان کے لیے خاص طور پر یہ عمل ہے. تو انشاءاللہ ان کے ذریعے سے ان کو مدد ملے گی. روزانہ تھوڑا سا 5 منٹ کا یہ وقت نکالیں. جی بھائی صاحب تو چل نہیں پاتے، وہ جھک بھی نہیں پاتے ہوئے اشارے سے، تو وہ اشارے سے پڑھ لیں، اور بہن اور جو دوسرے لوگ ہیں گھر کے وہ اس طرح سے پڑھیں، سجدے میں جا کر دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ بھائی اپنے پیروں پر چلنے لگیں گے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے جان بخشی ہے اور انشاءاللہ وہ اچھے ہوں. ٹھیک ہے. اور ہماری جو بہن تھی سمی، وہ 1 سال سے ان کے شریر میں، ان کے جسم میں الرجی ہے. پہلے تو اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے الرجی ہے تو جو ٹریٹمنٹ آپ کا ہے اس ٹریٹمنٹ کو بالکل چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، بلکہ اس سے کنیکٹ رہنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو عملیات کے لائن سے سورہ فاتحہ، جی جب یہ روزانہ نہانا چاہیے، اور نہانے کے بعد اس میں تھوڑا سا جیسے پھٹکری ہوتی ہے نا، پھٹکری کو پیس کر کے 1 چمچ 1-2-3 مگ پانی میں ڈال کر کے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس میں 3 مرتبہ پھونک دیں، اور اسی پانی کو نہانے کے بعد وہ 1 مگ پورے بدن پہ ڈال لیں. ٹھیک ہے. نہانے کے بعد، فریش ہونے کے بعد بال پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، پورے بدن پہ وہ مگ ڈال لیں. پھر اس کے بعد وہ پوچھے نہیں بلکہ وہ خود خشک ہونے دیں. اچھا. تو دیکھیے آپ 1 مہینے یہ کام کیجئے، اللہ رب العزت ان کی الرجی کو دور کر دے گا. کسی بھی طرح کی الرجی، پھٹکری سے کوئی نقصان تو نہیں؟ نہیں، وہ تو باڈی کے لیے بہت اچھی اینٹی سیپٹک ہے. اور یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو جو اس کا فائدہ جو 1000 گنا زیادہ بڑھا دے گا. 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکنا ہے، پھر اسی پانی کو ڈالیں. بہت اہم آپ نے عمل بتا دیا. اور ان کے بھائی کے حوالے سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کام میں جاتے ہیں، تو وہ جو ایک پہلے سوال آیا تھا، کام میں جاتے ہیں لیکن 10-15 دن میں ان کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے، 1 مہینے بعد ہٹا دیا جاتا ہے، تو ان کا مستقل کام جڑ جائے، ایسی بات بتائیے. تو ان کے لیے یعنی یہ کام پہ لگتے ہیں لیکن پھر وہ چھوٹ جاتا ہے. جی. تو ان کے لیے جو اکثر میں بتاتا رہتا ہوں، یا رحمان و یا رحیم کا ورد ان کے لیے مفید ہے. ان کے لیے کم سے کم اعلیٰ درجہ تو یہ تھا کہ 1001 مرتبہ پڑھنے کا تھا. 21 دن تک پابندی سے پڑھ لیں، اس کے بعد کم کر دیں 500 مرتبہ. یا رحمان و یا رحیم یہ ورد کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں.
پھر اس کے بعد یہ کام پہ جا رہا کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ کام ان کا چھوٹے گا نہیں. یا رحمانو یا رحیم، یا رحمانو یا رحیم. 1001 مرتبہ، 1001 مرتبہ. اچھے سے سن لیجئے، میں اس لیے نا دہرا دیتا ہوں، کچھ آسان کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں آپ کی باتوں کو، تاکہ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے. اچھا، انہی کا ایک سوال تھا کہ ان کے جو کوئی ہیں پہچان کے یا ان کے کچھ رشتے میں، ان کے وہ ہیں تو اچھے آدمی لیکن پیتے زیادہ ہیں، شراب بہت پیتے ہیں، اور ان کی بیوی بہت پریشان ہے. دیکھیے شراب کے لیے تو آج کل شراب مکتی کے لیے اس طرح سینٹر بھی بنے ہوئے ہیں، اس سے بھی تعلق قائم رکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کے لیے یا ہادی یا سلامو، یا ہادی یا سلامو جو ہے ان کی بیوی پڑھیں، اور پڑھ کر کے وہ پانی میں کی چائے میں کسی طریقے سے تھوڑا سا پھونک کر کے اس کو ڈالیں. اور یہ کنٹینیو کرنا پڑے گا، 1 چلہ 2 چلہ 3 چلہ، وقت لگے گا لیکن آہستہ آہستہ ان کو اس سے نفرت ہو جائے گی انشاءاللہ. یا ہادی یا سلام، یا سلام، یا ہادی یا سلام، وہ سلامتی بھی اس سے نازل ہوگی اور ان کو رہبری بھی ملے گی. شراب سے اسے نفرت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ عمل ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں صدائے زندگی، زی سلام کا بہت خاص پروگرام، اور اردو دنیا کا نمبر 1 چینل ہو چکا ہے زی سلام، جس پر آپ دیکھ رہے ہیں صدائے زندگی. ہمارے ساتھ کالرز بھی جڑے ہوئے ہیں، آئیے ان کی بات سنتے ہیں، ان کی بات کیا کچھ ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ اپنی بات رکھیے، اپنا سوال رکھیے. جی آپ کو سن رہے ہیں، اپنا سوال رکھیے. چلیے کالر نہیں ہے ابھی، شاید جڑے تھے لیکن رابطہ ٹوٹ گیا. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، لیکن ایک بات جو ابھی 2 کال آئے مجھے، آپ نے ان کے بارے میں بتایا، لیکن مجھے اندر سے بڑا یہ لگ رہا ہے جیسے کہ ہماری ایک بہن جن کی آنکھوں کی روشنی جا رہی ہے اور وہ روتی رہتی ہیں، تو ان کو ہمت دینے کی ضرورت ہے کہ پریشان نہیں ہونا ہے. دیکھیے وہ مایوس ہیں، اللہ کے نام سے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن آج ہم ان کے لیے بھی اسپیشلی ابھی دعا کریں گے آخری میں. اور قرآن کریم کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اس کے دربار میں بہت کچھ. بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں دنیا کہہ دیتی ہے کہ یہ اب یہ جانبر ہونا، یعنی اس مصیبت سے ان کا نکلنا یا اس بیماری سے نجات مشکل ہے، لیکن پھر وہ زندہ رہتے ہیں، بہت دنوں تک جیتے رہتے ہیں. یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے، اور اسی میں یہ خدا کی خدائی نظر آتی ہے. جی ایک کالر ہے ریاض، ان سے بات کرتے ہیں. جی بھائی صاحب اپنی بات رکھیے، کہاں سے بول رہے ہیں؟ داوڑگیرے سے بول رہے ہیں، ان کی بیٹی نور النساء بات کر رہی ہیں. جی بولیے. ہمارے بھائی کی بیٹی کا نام بی بی فاطمہ صفیہ ہے، اس کا مطلب کیا پوچھ رہے ہیں؟ فاطمہ صفیہ، ٹھیک ہے ضرور بتائیں گے. بہت شکریہ آپ نے فون کیا، بہت بہت شکریہ. تو فاطمہ صفیہ کا مطلب بتائیے. دیکھیے اس میں جو فاطمہ کا لفظ ہے وہ ہم سب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا نام فاطمہ تھا. جی تو اس نام کی بنا پہ اس نام میں ایک برکت تبرک آتی ہے. جی سب سے بڑی خوبی یہ ہے. باقی جو میننگ ہے اس کے، فاطمہ کہتے ہیں وہ 2 سالہ بچی جو دودھ چھوڑنے کی عمر کو پہنچ جائے. وہ 2 سالوں سے بڑی، 2 سال جب ہو جاتے تو بچی جو ہے اپنے ماں کا دودھ چھوڑ دیتی ہے. جی تو اس عمر کو جب پہنچ جائے اس کو فاطمہ کہتے ہیں. تو مطلب چھوٹی بچی اس کے معنی میں. اور صفیہ بڑا عمدہ نام ہے، یہ بھی نام بہت عمدہ، بہت بابرکت. صفیہ کے معنی منتخب شدہ، جس کو اللہ چنی ایک ہی نام ہے اصل میں، فاطمہ صفیہ. ہاں دونوں ملا کر کے اسے میں دونوں کا نام. صفیہ معنی جس کو چن لیا گیا ہو، صفی کہتے ہیں کہ جس کو چنا گیا ہو. یہ خاص طور پر ہزاروں میں چن لی گئی. تو اس پورے نام کا مطلب کیا نکلا؟ کہ فاطمہ جو ایک بابرکت سا نام ہے، وہ بچی جو چن لی گئی ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں. واہ بہت اچھا نام ہے، بہت اچھا نام ہے. تو آپ نے نور النساء یہ نام کا مطلب آپ نے سمجھ لیا ہوگا، امید ہے ہمیں، اور بہت ہی اچھا نام ہے. اور بھی ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ رہے ہیں، شاید مجھے اشارہ ابھی ہوا نہیں ہے. ایک اور کالر کے بارے میں بتا رہے تھے. اگر آپ لائن پر ہیں تو اپنی بات رکھیے. جی ہلو جی بولیے، اپنے ٹی وی کا ساؤنڈ کم کیجیے. محمد جنید عباس کا مطلب کیا ہے؟ کیا نام بتایا؟ محمد جنید عباس. محمد جنید عباس، ٹھیک ہے. محمد جنید عباس کا مطلب بھی بتا دیجیے. دیکھیے بہت یہ 3 نام ہو گئے، محمد جنید عباس. محمد کے معنی جس کی تعریف کی جائے، جس کو دنیا تعریف کرے، وہ شخص جس کی تعریف کی جائے. حضرت عبد المطلب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا تھا، اور حضرت آمنہ نے احمد رکھا تھا. محمد جس کی تعریف کی جائے. اور جنید جندن کے معنی لشکر کے آتے ہیں، اسی کی ایک تصغیر ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، یعنی چھوٹا سا ایک لشکر.
اور حضرت جنید بغدادی یہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، تو جب کہ بڑا نام اس سے گزر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس میں ایک اچھائی پیدا. بہت ضدی بھی ہے وہ. اچھا ضدی بھی ہیں. کتنے سال کے ہیں؟ اب 12 سال کا ہو گیا. کتنے سال کے ہیں ابھی؟ 12 سال. 12 سال کے. ٹھیک ہے. تو وہ ضدی کے لیے ان کو چوتھے پارے میں ایک آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. یہ زیادہ لمبا تو نہیں ہو گیا؟ جی لمبا ہو گیا میرے حساب سے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ اگر یہ دیکھ لیں وہاں پر. جی کون سے پارے میں؟ چوتھے پارے. ہاں چوتھے پارے میں لن تنالوا البر میں یہ چوتھے پیج میں. اور اس کو اگر اور چھوٹا کرنا چاہے جو ورد کر سکیں تو وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ الْكَاظِمِينَ الْغَيْظ الکاظمین الغیظ. الکاظمین الغیظ. تو یہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا تو اس کا بڑا فائدہ ہوا کہ بچوں کا ضدی پن یہ ختم ہو گیا. اچھا. جھنلاہٹ غصہ. جی الکاظمین الغیظ. کاظمین الغیظ. غیظ معنی غصے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے اس کا ورد کرتے رہیں. ورد کرتے رہیں. کون سے پارے میں؟ چوتھے پارے میں. چلیے پورا میں ایک دفعہ بول دیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اگر اتنا ہو جائے تو اچھا ہے ورنہ جتنا آپ سے ہو سکے. ٹھیک ہے تو آپ نے سن لیا ہوگا. اس کو لکھ لیجئے گا اور ڈھونڈ لیجئے گا. چوتھے پارے میں مل جائے گی. آپ ضرور جو ہے اس پر اس کا ورد کیجئے. ان کی جو 12 سال کے بچے ہیں ان کی جو ضد کی عادت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے آج، لیکن میرا من ابھی اندر سے بھاری ہے جن کی آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے اور جو بھائی صاحب ہمارے کھڑے نہیں ہو پا رہے. ایسے لاکھوں لوگ ہوں گے، کروڑوں لوگ ہوں گے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نام سے ان تمام لوگوں کے لیے دعا کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا موافیا لنعمہ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما. یا الہ العالمین یا رب العالمین، یا اللہ ان سوال کرنے والوں میں، یا اللہ عیدی سلام کے اس پروگرام کو سننے والوں میں بہت سے لوگوں نے فون لگانے کی کوشش کی ہے، بہت سے لوگوں کی کال لگی، بہت سے لوگ اپنے دل کی بات، درد اور دکھ اپنا بیان کرنا چاہتے ہیں، اپنی دعاؤں کے لیے تمنا رکھتے ہیں. اللہ تو ان کو جانتا ہے، تو غیب کا علم رکھتا ہے. یا اللہ تو ان کے احوال کو جانتا ہے. یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ان کے دکھ کو دور فرما. یا اللہ انہیں سکون عطا فرما. یا اللہ ایک اسما بہن تھیں، یا اللہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جا چکی ہے. اللہ تو داتا ہے، تو وہاب ہے. یا اللہ ان کی آنکھوں کی بصارت لوٹا دے. یا اللہ ایک صاحب پریشان حال تھے جو اٹھ نہیں پاتے ہیں، یا اللہ انہیں ایک دوبارہ طاقت عطا فرما، ایک نئی زندگی عطا فرما. یا اللہ اسی طرح یا اللہ بہت سے بچے ضدی ہیں، یا اللہ ان کے بچوں کی ضد کو ختم فرما. یا اللہ بہت روزگار سے پریشان، اللہ ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما. دل جمعی کے ساتھ یا اللہ اس کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں لوگ کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کو اپنے کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما، ان میں خیر و برکت عطا فرما. یا الہ العالمین جو لوگ بے شادی شدہ ہیں یا اللہ ان کے لیے اچھے جوڑے کا انتظام فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ روزگار میں ہر طرح کی خیر و برکت نصیب فرما. یا اللہ روزگار میں ہر طرح کی خیر و برکت نصیب فرما. یا اللہ کہ اللہ کے لوگ جو لوگ پریشان ہیں یا اللہ تو انہیں غیب سے مدد فرما. یا اللہ ان کے نقصانات کی تلافی فرما. یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو یا اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل قبول فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. تو ناظرین آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی.